नाम बुरा इसका अंजाम अच्छा, कितना बुरा कितना अच्छा, क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा, क्या इसका नतीजा निकलेगा, दुनिया में इस पर क्या समरात मुरतब होंगे और आखिरत के लिहाज से मेरे लिए क्या लेना क्या देना होगा। इसके अंदर एक पहलू ये भी शामिल है कि बंदा हर काम मशवरे से करे। जब मशवरे से करेगा तो उसमें जल्दबाजी नहीं होगी। जब मशवरा होगा तो उसके अंदर हौसला, बुर्दबारी, बर्दाश्त खुद ब खुद आ जाएगा। उसके अंदर उस काम के समरात, उसके अवाक़िब, उसके अंजाम को मद्देनज़र रखना आसान हो जाएगा। गोया हमारे इस्लामी अखलाक का एक हिस्सा ये भी है कि हम अपने घर का कोई काम करें तो घर वालों के मशवरे से करें, और अगर दफ्तर ऑफिस का कोई काम करें तो वहाँ के साथियों के मशवरे से करें। ग़र्ज़े के ज़िंदगी में कोई काम है तो उसको मशवरे से करना ये शरीयत का हुक्म है। सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे वही हैं। आपकी ज़ुबान मुबारक पर हक़ ही जारी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच में, अक़ल में, फ़िक्र में, तदब्बुर में हक़ ही आता है। कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। लेकिन इसके बावजूद कि आप साहिबे वही नबी हैं, सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात हुक्म फरमा रहे हैं कि आप अपने सहाबा से, आप अपने शागिर्दों से, आप अपने अहले खाना से, आप अपने साथ उठने बैठने वालों से अपने मामलात में मशवरा किया करें। वशाविरहुम फिल अम्र, ये बाकायदा कुरान मजीद के अंदर हुक्म है। और कुरान मजीद में मुस्तकिल सूरत है, सूरत शूरा, मशवरे वाली सूरत। मुस्तकिल सूरत रब्बे कायनात ने नाज़िल फरमाई, और तवील सूरत है मशवरे वाली सूरत। गोया मशवरा दीन के अंदर, शरीयत के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ इरशाद फरमाए एक मौके पर, इस्तशारा व इस्तखारा, मशवरा करो और इस्तिखारा करो। हर काम से पहले इस्तिखारा करना ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हर काम से पहले मशवरा करना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इन दोनों में अगर मुकाबला, तकाबुल देखा जाए तो मशवरे की अहमियत ज़्यादा है इस्तिखारा की अहमियत से। आज जो दीनदार मुसलमान हैं वो इस्तिखारे का बड़ा इल्तिज़ाम करते हैं। कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, तो उससे पहले इस्तिखारा करते हैं या किसी अपने मोतमद अल्लाह वाले से इस्तिखारा कराते हैं, और इसको बड़ा रिवाज दिया गया है। अच्छी बात है, इस्तिखारा सुन्नत है। इस्तिखारे का माना होता है अल्लाह ताला से खैर तलब करना। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि इस्तिखारा से ज़्यादा ज़रूरी अमल है मशवरे का। मशवरे की अहमियत भी ज़्यादा है, फजीलत भी ज़्यादा है, उसकी अहमियत भी ज़्यादा है। कुरान मजीद उसका हुक्म भी इस्तिखारे के मुकाबले में ज़्यादा दे रहा है। लेकिन अमली तौर पर अगर हम देखते हैं तो मुसलमान इस्तिखारे का इल्तिज़ाम ज़्यादा करते हैं, मशवरे का इल्तिज़ाम उसके मुकाबले में कम करते हैं। हालांकि अगर हम मशवरे का अहतमाम कर लें
کہ گھر کا کوئی کام مشورے کے بغیر نہ ہو تو گھر میں بدگمانیاں پیدا نہیں ہوگی، کسی کو دوسرے سے شکوہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر بھائی آپس میں مشورہ کر لیں گے تو کسی بھائی کا دل نہیں ٹوٹے گا، اگر ساتھی آپس میں مشورہ کر لیں گے تو کسی ساتھی کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے۔ مشورے کے اندر رب کائنات نے اتنی خیر رکھی ہے، فرمایا جو کام مشورے کے بعد کیا جاتا ہے اللہ اس سے نقصان دہ پہلوں کو، مضر پہلوں کو اللہ دفع کر دیتا ہے، اس میں اللہ خیر کا پہلو ڈال دیتا ہے، اس کے اندر رب کائنات بہتری ڈال دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی ہمیں مشورے کا حکم دیا ہے، اور مستقل سورۃ شورا موجود ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ المستشار مؤتمن، جس بندے سے کوئی دوسرا بندہ مشورہ مانگے کسی بھی کام کے بارے میں، تو چاہے وہ اس کا دوست ہے، چاہے وہ اس کا دشمن ہے، چاہے وہ اس کا مانوس ہے، چاہے وہ اس کا غیر مانوس ہے، چاہے وہ واقف ہے، چاہے وہ ناواقف ہے، جو مشورہ مانگ رہا ہے اس کو دیانتاً صحیح مشورہ دینا یہ اس بندے کے ذمے امانت ہے۔ اگر اس نے صحیح مشورہ دیا تو یہ امین شمار ہوگا، اگر اس نے جان بوجھ کے مشورے کے اندر ڈنڈی ماری تو یہ خائن شمار ہوگا۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اب اس کے ذمے امانت ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ فرمایا مشورہ اس سے بھی کرو جو کام کو جانتا ہے، مشورہ اس سے بھی کرو جو کام کو نہیں جانتا۔ ہمارے یہاں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کوئی مشورے کے لیے اور نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کام بغیر مشورے کے نہ کرو، مشورے کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جو کام جس شعبے سے متعلق ہے، جس فن سے متعلق ہے، اس فن اس شعبے کے ماہرین سے مشورہ کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ آپ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں، جس کام کے بارے مشورہ چاہتے ہیں، اس کام کے اس شعبے کے جو ماہر ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، اللہ نے ہر فن کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی پیدا کیا ہے، ہر فن کے اپنے اپنے ماہرین ہیں۔ اس لیے جس کام کے بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مشورہ اس بندے سے کرنا جو اس کام کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کا ماہر ہے، اس شعبے میں اس کو تجربہ ہے، اس فن میں اس کو تجربہ ہے، تو اس سے مشورہ کرنا یہ بھی شریعت کا بھی حکم ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، عرف بھی یہی ہمیں بتلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اخلاقیات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم نے کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی کے بعد بندے کو پچھتانا پڑتا ہے، پھر سوری کہنا پڑتا ہے، پھر اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے، وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جلدی میں ایسے کر دیا، بلا سوچے سمجھے ایسے کر دیا۔ تو جب آپ مشورے کا اہتمام کریں گے پھر کبھی آپ کو اپنی غلطی پر پچھتانا، پھر آپ کو کبھی سوری کرنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی سے مشورہ کر کے اس کام کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور اس کام کے عواقب و انجام کو سمجھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی کسی گھر کا سربراہ ہے یا ادارے کا سربراہ ہے یا کسی بھی شعبے کا سربراہ ہے، وہ اپنے محتاطوں سے مشورہ کرے۔ کسی جماعت کا سربراہ ہے، کسی انجمن کا سربراہ ہے، کسی پارٹی کا سربراہ ہے، تو وہ اپنے محتاطوں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے، لیکن مشورے کرنے کا معنی ان کی رائے کو گننا نہ ہو کہ کتنوں کی زیادہ رائے کس طرف جا رہی ہے، بلکہ ان کی رائے کو تولنا ہو۔ اسلام کے اندر یاد رکھیں گنتی نہیں ہے، اسلام کے اندر تول ہے۔ اس لیے اسلام کا نظام جمہوریت نہیں ہے، اسلام کا نظام شورائیت ہے۔ اسلام کے اندر مشورے کو تولا جاتا ہے۔
اسلام کے اندر رائے کو گنا نہیں جاتا۔ ایک بندہ ایک فن کا ماہر ہے، بڑا تجربہ کار ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، اب ہمارے ہاں اس کا ووٹ اور وہ بندہ جو اپنے ہوش میں بھی نہیں ہے، بیچارہ اپنے آپ کی بھی اس کو خبر نہیں ہے، ان دونوں کی پرچی برابر ہے، گنتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ رائے اس کی بھی آ گئی، رائے اس کی بھی آ گئی، کن کی رائے تعداد میں زیادہ ہے، کن کی تھوڑی ہے، اس کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ رائے میں وزن کس کی زیادہ ہے۔ جس کی رائے میں وزن زیادہ ہے اس کی رائے کو لے کر کے فیصلہ کرے، اور جب فیصلہ سربراہ کا حق ہے، مشورہ سب سے لے، لیکن فیصلے کا حق امیر کو ہے، سربراہ کو ہے۔ اب سربراہ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے میں آپ نے ایک بات طے کر لی، پھر اس کا بھروسہ اللہ پر کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ آپ نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا ہے تو اب رب کائنات آپ کو ناکام اور نامراد نہیں فرمائیں گے، اب آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہوگی، اب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ تو گویا ایک بات ہمارے اخلاقیات میں یہ ہے کہ ہم مشورے کا اہتمام کریں۔ ایک بات تجربے کی ہے، جس گھر میں مشورہ ہوتا ہے اس گھر میں پھڈا فساد، آپس میں شکوہ گلہ نہیں ہوتا، اور جس گھر میں مشورہ نہیں ہوتا ایسے ہی ایک بندہ دوسروں پر اپنی بات ٹھونس دیتا ہے کہ بس میں نے کہا ہے تمہیں ماننا ہے، تو وہ چند دن تک تو ایسے اس کی بات مانی جائے گی، کچھ باتوں میں تو ٹھونسی ہوئی بات بھی وہ بیچارے آمنا و صدقنا کر کے مان لیں گے، لیکن ایک دن آخر ان کا اندر کا انسان بولے گا کہ بھی ہم بھی انسان ہیں، ہم کوئی جانور تو نہیں ہیں، ہم سے کوئی بات پوچھی نہیں جاتی، ہمیں اعتماد میں لیا ہی نہیں جاتا، ہم سے مشورہ کیا ہی نہیں جاتا، تو پھر میاں بیوی ہوں گے تب بھی آپس میں اندر سے دراڑ پڑنا شروع ہو جائے گی، اگر اولاد اور والدین ہوں گے تب بھی اندر سے دراڑ پڑنا شروع ہو جائے گی، بھائی ہوں گے تب بھی اندر سے دراڑ پڑنا شروع ہو جائے گی، نہ گھریلو نظام قائم رہے گا، نہ خاندانی نظام قائم رہے گا، نہ کنبے قبیلے کا اجتماعی نظام قائم رہے گا جہاں مشورہ نہیں ہوگا، اور جہاں مشورہ ہوگا تو وہاں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر بندہ اعتماد میں ہوگا کہ مجھے بھی پوچھا ہے، مجھے بھی اہمیت دی ہے، مجھے بھی گھر کا فرد سمجھا ہے، مجھے بھی خاندان کا ایک فرد سمجھا ہے، تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اعتماد میں رہے گا اور شیطان کو اندر رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے جس جماعت کے اندر مشورہ ہوتا ہے، جس خاندان کے اندر مشورہ ہوتا ہے، جس گھر کے اندر مشورہ ہوتا ہے، جس نظام کے اندر مشورہ ہوتا ہے، اس کے اندر خیر بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپس میں دلوں میں فرق بھی نہیں ہوتا، میل کچیل بھی نہیں آتا، شیطان کو رکھنا ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس لیے وہ جو شریعت کا حکم ہے، قرآن مجید آپ میں سے کتنے لوگ الحمدللہ تلاوت کرتے ہوں گے، بے شمار جگہوں پر قرآن میں علیمن حلیمہ، علیمن حلیمہ، کئی صورت احزاب کو پڑھیں تب یہی ہے، صورت نساء کو پڑھیں تب یہی ہے، حلیمن کا لفظ بے شمار مرتبہ آتا ہے۔ حلیم کا معنی یہی ہے، حلم والا، حوصلے والا، برداشت والا، جلد بازی نہ کرنے والا، سوچ و سمجھ کے کام کرنے والا، تول کے بولنے والا، کسی بھی کام سے پہلے اس کے انجام کو سوچ کے کام کرنے والا، یہ حلم کا معنی ہے۔ اسی حلم کے اندر یہ شعبہ ہے کہ آپ اگر مشورے سے کام کریں گے تو اب آپ گویا حلم والی صفت کو استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، لیکن دونوں نے کہا بے غلام حلیم، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو حوصلے والی ہو، برد و برداشت والی ہو، جس کے اندر جلد بازی نہ ہو۔ تو گویا یہ صفت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صفت ایسی مدح والی ہے کہ نبی اس صفت کو مانگ رہے ہیں، اور قرآن اس صفت کو اہل علم کے لیے خصوصی طور پہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے خاندان کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں ہمیشہ مشورے کا اہتمام کریں۔ ایک تو اس سے مفت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ مشورہ سنت ہے،
اور یاد رکھیں میرا یہ جملہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہر سنت مقناطیس ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر یہ مقناطیسی قوت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ کھانا آپ کھاتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی آپ سنت کا اہتمام کر لیں، ہاتھ کھانے سے پہلے بھی دھوئیں، کھانے کے بعد بھی دھوئیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، دعا پڑھ کے کھائیں، اب درمیان کی دعا بھی پڑھیں، آخر کی دعا بھی پڑھیں، دائیں ہاتھ سے بھی کھائیں، درمیانی لقمہ بھی لیں، خوب چبا کر کے بھی کھائیں، دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھائیں، اجتماعی کھانا کھائیں، ان ساری اپنے سامنے سے کھائیں، ان ساری چیزوں سنتوں کا لحاظ رکھ کے کھائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر میں ایمان کی حرارت محسوس ہوگی، اندر میں قلبی سکون محسوس ہوگا۔ کھانا آپ روزانہ کھاتے ہیں، لیکن جس دن آپ ارادی طور پر نیت کر کے ان سنتوں کو اپنا کر کھائیں گے، پھر دیکھیں کہ میرے رب کی رحمت آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یقیناً محسوس ہوگی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مبارک سنت ہے مشورے والی، اللہ پاک ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔